मैं डॉक्टर शाज़िया कमाल, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू गेस्ट फैकल्टी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा विमेंस कॉलेज मोतिहारी से हूँ। अभी उर्दू सालिस सोम में डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल इब्नुल वक्त पर गुफ्तगू की जाएगी, मगर इब्नुल वक्त पर बात करने से कबल ये ज़रूरी है कि ख़ुद मुसन्निफ़ यानी नज़ीर अहमद की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ ज़रूरी बातों पर एक नज़र सर्फ की जाए। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ दिल्ली से था और दिल्ली कॉलेज से ही उन्होंने तालीम हासिल की थी। घरेलू तालीम उन्होंने अपने इलाक़े में या अपने मदरसे से हासिल की थी, अपने इलाक़े में जो उनके मदरसे थे वहाँ से हासिल की थी। आला तालीम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। डिप्टी नज़ीर अहमद ने आला तालीम हासिल की और वो डिप्टी कलेक्टर हुए थे। डिप्टी कलेक्टर होना उस वक्त में बहुत बड़ी बात थी, अभी भी बहुत बड़ी बात है। ये कंपटीशन मुकाबला जाती इम्तहान के ज़रिए इंतखाब होता है इस पोस्ट के लिए, इस ओहदे के लिए। तो डिप्टी नज़ीर अहमद है ना, डिप्टी कलेक्टर थे, साथ ही एक बहुत बड़े कलमकार थे, बहुत बड़े फ़नकार थे, ख़ास तौर से नावल लिखने के शोबे में। यानी कि इन्होंने एक से एक नावल लिखे और सारे नावल जो थे वो इस्लाही मकासद के तहत लिखे गए, इसलिए कि ख़ुद डिप्टी नज़ीर अहमद की जो सोच थी, जो फ़िक्र थी, वो जदीदियत को समझने वाली थी, जदीदियत से ये मुतासिर थे। और उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि जो खराफात हमारे मुआशरे में उस वक्त मौजूद थे, 1831 या 36 में इनकी पैदाइश होती है, यानी कि 19वीं सदी का ज़माना इन्होंने देखा है। 19वीं सदी के निस्फ़ हिस्से में तो ये सनबलोग को पहुंच जाते हैं और इन्होंने जो भी मुशाहिदा किया है या इनके साथ जो भी तजुर्बात रहे, वो 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर का हिस्से के ज़माने को इन्होंने अपनी आँखों से देखा। तो ज़ाहिर सी बात है, उस वक्त का ज़माना अभी के ज़माने से काफ़ी मुख्तलिफ था। साइंसी रुझानात की कमी थी, साइंसी उलूम की कमी थी। लोग उस वक्त भी दास्तानों से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, है ना, इसलिए कि दास्तान ही थे, यानी कि लिखने पढ़ने का और दिल को बहलाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया उस वक्त दास्तानें हुआ करती थीं। तो दास्तानों में ज़्यादातर क्या है, तख़य्युलाती बातें, है ना, तख़य्युलाती बातें या दिल की बातें या इश्क़ मुआशिक़ा की बातें या माफ़ाक़ुल फ़ितरत अनासिर की शमूलियत उसमें होती थी। तो ये यानी कि दास्तान में सच्चाई और हकीकत बयानी से गुरेज़ किया जाता था। हालांकि मुआशरा ऐसा उस वक्त भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा माफ़ाक़ुल फ़ितरत अनासिर हमारे आस पास हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक तसव्वुरात लोग अपने जहनों में पाल रहे थे, जिसका असर दास्तानों में दिखता था उस वक्त भी। और दास्तानें जो हैं माफ़ाक़ुल फ़ितरत अनासिर से भरी हुआ करती थीं, साथ ही तख़य्युलाती और तसव्वुराती बातों से लेस हुआ करती थी उस वक्त की दास्तानें। तो वो दास्तानों का ही दौर था। मगर नज़ीर अहमद का जो ज़माना था, है ना, उस वक्त अंग्रेज़ों का पूरा दौरा था और अंग्रेज़ी तालीम पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। तो उस वक्त जो दानिश्वर हुए, यानी कि जिनका जहन आला था और जो अपने समाज में बदलाव लाने के ख्वाहिशमंद थे, उनमें से एक नज़ीर अहमद भी हैं। नज़ीर अहमद का ज़माना, सर सैयद का ज़माना, हाली का ज़माना, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ज़माना, ये सब साथियों में से हैं। या वक़ारुल मुल्क, जब ये दिल्ली कॉलेज में पढ़ रहे थे तो इनकी मुलाकात मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब से हुई, वक़ारुल मुल्क साहब से हुई। तो इस तरह से इनको एक अदबी दोस्तों का सर्किल दस्तयाब था। इस तरह से वो आपस में तबादला ख़्याल भी किया करते थे और वो चाहते थे कि मुस्लिम समाज में जो नाखवानदगी है, जो इलिटरेसी है, उसको कैसे दूर किया जाए। और सिर्फ इलिटरेसी तक ही, यानी कि नाखवानदगी सिर्फ नाखवानदगी तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि इसका असर मुसलमानों के रोज़मर्रा के घरेलू मामलात में दिखाई देता था।
یعنی کہ لوگ خاص طور سے عورتیں بہت زیادہ بھوت پریت جادو ٹونا میں یقین کیا کرتی تھیں اور بے بنیاد باتوں پر ان کا زیادہ بھروسہ تھا، وہم واہمہ سے وہ پوری طرح سے واہمہ میں مبتلا تھیں۔ تو اس طرح ہے نا، تو ایسی حالت میں وہ اپنے بچوں کی پرورش بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جس معاشرے میں انسان پلے گا اس معاشرے کا اثر اس پہ بہت زیادہ ہونے کے چانسز رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی حالات کو سدھارنے کے لیے، اس میں بدلاؤ لانے کے لیے نذیر احمد، سر سید احمد خان، حالی، وقار الملک جیسی بڑی شخصیات آگے آتی ہیں۔ اس کے لیے نذیر احمد صاحب نے یہ سوچا کہ سب سے پہلے انہوں نے ایسی کتابوں کی کھوج کی، ایسی کتابوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی جس میں اخلاقی اور اصلاحی باتیں لکھی گئی ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے کئی دکانوں میں گئے اور ویسی کتابوں کی تلاش کی، مگر وہ ناکام رہے، ہے نا۔ اس وجہ سے انہوں نے خود قلم اٹھایا اور ناول لکھنا شروع کیا۔ ناول کیا ہے؟ یعنی کہ داستان ہی لکھنا شروع کیا، لیکن وہ داستان نہیں کہی جائے گی، اس لیے کہ وہ داستان کی جو بنیادی محرکات ہیں اس سے یہ ناپید تھی، یعنی کہ نہ مافاق الفطرت عناصر تھے، نہ ہی تصوراتی باتیں تھیں اور نہ ہی تخیلاتی باتیں۔ یعنی کہ نذیر احمد نے جو کچھ لکھا وہ سچائی اور حقیقت کی بنیاد پر لکھنا شروع کیا اور ان کا پہلا ناول مرات العروس کے نام سے 1869 میں شائع ہوا تھا۔ تو یہ دیکھیے، نذیر احمد صاحب کو شمس العلماء کا خطاب بھی دیا گیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا، اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، گورنمنٹ آف برٹش کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب دیا گیا، خان بہادر کا خطاب دیا گیا۔ اس طرح سے انہیں کہا جاتا ہے شمس العلماء خان بہادر حافظ ڈپٹی مولوی نذیر احمد۔ یہ انہوں نے حفظ بھی کیا تھا قرآن شریف کا۔ تو شمس العلماء خان بہادر حافظ ڈپٹی مولوی نذیر احمد۔ ساتھ ہی انہیں حیدرآباد سے غیور جنگ کا بھی خطاب ملا تھا۔ حیدرآباد کی جو ریاست تھی اس وقت، وہاں سے انہیں غیور جنگ کا خطاب دیا گیا تھا، جسے انہوں نے قبول بھی نہیں کیا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کا تعلق ایک تعلیم یافتہ گھرانے سے تھا، ایک بزرگ گھرانے سے تھا، ایک مشہور بزرگ شاہ عبد الغفور اعظم پوری کے خاندان سے یہ تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے والد مولوی سعادت علی غریب انسان تھے، غریب آدمی تھے اور یو پی کے ضلع بجنور کے رہنے والے تھے۔ تو نذیر احمد نے سب سے پہلے مرات العروس لکھا، جس میں عروس ہے نا، جن کا تعلق نساء سے ہے، یعنی کہ جس میں دو نسوانی کردار ہیں۔ تو نذیر احمد کا جو مقصد تھا وہ اصلاحی تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلم سماج میں بدلاؤ لایا جائے، ان کے اندر جو خرافات موجود ہیں ان کو دور کیا جائے، ان کو سائنٹیفک انداز سے زندگی گزارنے کے راستے ہموار کیے جائیں، اور وہ اپنی زندگی سائنٹیفک اور اصلاحی طریقے سے اور اسلامی کے تہذیب کے اندر اپنی زندگی گزاریں۔ اسلام یہ سب نہیں کہتا ہے کہ آپ یہ سب پہ زیادہ بھروسہ کریں، جادو ٹونا یا مافاق الفطرت عناصر، یا اس میں تو کیا ہے، حقیقت اور سائنس، یعنی کہ جس کا تعلق سچائی سے ہے، وہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو نذیر احمد نے اسی پہ دھیان دیا ہے نا، اور اس پہ زور دیا کہ کس طرح سے مسلم معاشرہ میں بدلاؤ لایا جائے، لڑکوں کی تربیت سازی کی جائے، تاکہ جو نسل آگے بھی آئے وہ اپنے نسلوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ تو اسی مقصد کے تحت انہوں نے مرات العروس لکھا تھا۔ مرات العروس 1869 میں لکھا تھا، اور یہ اردو ادب کا سب سے پہلا ناول تسلیم کیا گیا ہے۔ مرات العروس کو اردو کا سب سے پہلا ناول قرار دیا گیا ہے۔ یہ
نذیر احمد نے لکھا تھا. نذیر احمد نے سارے ناول اصلاحی مقاصد کے تحت لکھے ہیں، لیکن یہاں پہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے ابن الوقت. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ابن الوقت کیا ہے. ابن الوقت بھی کلاسیکل ناول ہے. کلاسیکل ناول، کلاسیکل کا مطلب ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، ابھی کے ابھی بھی ابھی جو بھی تخلیقات لکھی جا رہی ہیں، جو بھی تحریریں سامنے آ رہی ہیں، تو کلاسیکل اس کو عام طور سے نہیں کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ انداز بہت بدل گئے، لب و لہجے بہت بدلے. کلاسیکل ایک پیریڈ ہے. کلاسیکل ایک دور ہے جس دور میں ادب جو ہے فروغ پا رہا تھا. اس میں نئے نئے لوازم اس میں شامل ہو رہے تھے، تو وہ دور کلاسیکل دور کہلاتا ہے. کلاسیکل یعنی کہ شروعاتی دور ایک طرح سے مانا جائے. شروعاتی سے لے کر اس کی ارتقاء کا جو زمانہ ہوتا ہے اس کو کلاسیکل کہتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. کلاسیکل ایکچول ایک ٹرم بن گیا ہے، ایک نقطہ بن گیا ہے نا. کلاسیکل کا جو سینس ہم لوگ لیتے ہیں اردو ادب میں، تو یہ لیتے ہیں کہ بہت ہی اسٹینڈرڈ، بہت ہی موضوع، بہت ہی مناسب جو ادب لکھا گیا ہے وہی کلاسیکل ادب مانا جاتا ہے. اور یہ زمانہ تھا غالب، میر، درد، مومن، سودا، ہے نا. اور مثنویوں میں بھی بہت ساری، جیسے میر حسن، بہت سارے رائٹرز اس وقت کے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کر رہے تھے. یا شاد عظیم آبادی کو لے لیجئے بہار سے، یا تنقید میں کلیم الدین احمد کو لے لیجئے، ہے نا. تو وہ دور کلاسیکل دور مانا گیا ہے. اور اس میں جتنی بھی تصانیف لکھی، کلیم الدین احمد تو بہت بعد کے ہیں، مگر ان کے یہاں بھی لٹریچر کا جو زوم ہونا چاہیے، جو لٹریچر کی جو بازگشت ہونی چاہیے، وہ کلیم الدین احمد کے یہاں بھی ملتی ہے. تو صرف کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے مواد اور اس کے حیت اور اس کے انداز کے مطابق اس کو کلاسیکل کہا جاتا ہے. تو یہ دیکھیے ابن الوقت کا شمار 1800، ظاہر سی بات ہے 1869 میں ابن الوقت امراۃ العروس انہوں نے لکھا. ابن الوقت بعد میں لکھا ہے. 1869 میں امراۃ العروس نام کا ناول لکھا، جو کہ اردو کا سب سے پہلا ناول ہے. ابن الوقت پہ بات کرتے ہیں. ابن الوقت اردو کا پہلا ناول ہے جس میں اپنے دور کے سیاسی اور سماجی مسائل بھرپور طریقے سے پیش کیے گئے ہیں. ابن الوقت اپنے دور کا سیاسی اور سماجی مسائل سے بھرپور ناول ہے. حالانکہ امراۃ العروس میں بھی سماجی باتیں ہیں، اخلاقی باتیں ہیں، اصلاحی باتیں ہیں، لیکن ابن الوقت میں اس کے اثرات زیادہ ہیں، یعنی کہ سماجی نوعیت کی باتیں زیادہ ہیں. ابن الوقت جو کردار کا ایک نام ہے، ابن الوقت ناول کا نام ہے، اور یہ ناول کردار کے ایک نام پر پڑا ہے، یعنی کہ ایک کردار کا نام بھی ابن الوقت ہے، اور یہ اس ناول کا ہیرو ہے. اور یہ ابن الوقت نام کا کردار اس ناول کا ہیرو ہے. تو ایک کردار اس کا ابن الوقت ہے نا، اور دوسرا کردار حجت الاسلام ہے. ابن الوقت جدید تہذیبی قدروں کو پیش کرتا ہے. اچھا، ہے نا. ایک کردار ابن الوقت ہے، دوسرا کردار حجت الاسلام ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں کردار ایک جیسے ہیں یا بالکل مختلف فکر و خیال کے حامل ہیں؟ ابن الوقت جدید تہذیبی قدروں کو پیش کرتا ہے، اور حجت الاسلام مشرقی تہذیب کی حمایت کرتا ہے. ایک جو ہے وہ وقت کے حساب سے چلنا پسند کرتے ہیں، ابن الوقت جو ہے وہ وقت کے حساب سے چلنا پسند کرتا ہے، اور حجت الاسلام جو ہے وہ مشرقی تہذیب کی حمایت کرتا ہے. ان کی روایت پسند ہے، روایت کو پسند کرتا ہے. 19ویں صدی کے شمالی ہندوستان کے مسلمان
19ویں صدی کے شمالی ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کی حکومت میں تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ شمالی ہندوستان کے مسلمان، 19ویں صدی کی بات ہے، 19ویں صدی میں شمالی ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کی حکومت میں تعلیم یافتہ تو تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سارے مسلمانوں کے خیالات ایک جیسے نہیں تھے۔ یہ 3 جماعتوں میں منقسم تھے۔ پہلی جماعت میں وہ علماء تھے جو مغرب اور انگریزوں کی ہر چیز سے بھڑکتے تھے۔ پہلی جماعت میں وہ علماء تھے جو مغرب اور انگریزوں کی ہر چیز سے بھڑکتے تھے، یعنی کہ مغرب کی ہر چیز سے وہ خار کھاتے تھے، انہیں عجیب سا محسوس ہوتا تھا، وہ انگریزوں کا بائیکاٹ کرتے تھے اور انگریزی سامانوں کا بائیکاٹ کرتے تھے۔ یعنی مغربی تعلیم اور انگریزی حاصل کرنے اور مغربی تہذیب اپنانے کو عیسائیت قبول کرنے کے برابر سمجھتے تھے۔ دوسرا گروہ ان حضرات کا تھا جن کا عقیدہ تھا کہ مسلمانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ مغربی علوم حاصل کریں، جبکہ دوسرا طبقہ ایسا تھا جن کا ماننا تھا کہ انگریزی زبان کو اپنانے میں ہی مسلمانوں کی بھلائی ہے اور مغربی طرز زندگی کو ہی اپنانا بہتر ہوگا۔ اس گروپ کے اس جماعت کے سربراہ سر سید تھے، جو انگریزی تعلیم کو اپنانے کے حق میں تھے۔ تعلیم تو تعلیم، ساتھ ہی انگریزی تہذیب کو بھی اپنانے کے حق میں تھے، اور یہ ہے نا، اور اس قسم کے لوگ یہ مانتے تھے کہ اس سے مسلم سماج میں بیداری آئے گی، ترقی آئے گی۔ انہوں نے اس کے لیے، اسی مقصد کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی، اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے سر سید نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی تھی۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو مغربی تعلیم کے حق میں تو تھے لیکن نتائج سے گھبرا کر وہ مغرب و مشرق میں ایک توازن قائم کرنے کی کوشش میں بھی تھے، لیکن یہ ذہن میں بات چل رہی تھی ان کے کہ پتہ نہیں اس کے نتائج مثبت ہوں گے یا منفی ہوں گے، اس لیے وہ بیچ کا راستہ نکالنا چاہ رہے تھے کہ مغربی تعلیم بھی حاصل کریں مگر مغربی تہذیب کو نہ اپنائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری تہذیب بچی رہے گی، تعلیم تو آئے گی مگر ہماری تہذیب اسلامک تہذیب ہی رہے گی۔ ان میں ڈپٹی نذیر احمد، ایسے لوگوں میں کون کون تھے؟ ڈپٹی نذیر احمد تھے، مولانا شبلی نعمانی تھے، اور اکبر الہ آبادی وغیرہ پیش تھے، ہے نا۔ اصل میں سر سید اور نذیر احمد دونوں ہی مغربی علوم کے دلدادہ تھے۔ اوپر میں ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی نذیر احمد بھی مغربی علوم کے دلدادہ تھے، سر سید تو تھے ہی، نذیر احمد بھی مغربی علوم کے دلدادہ تھے۔ فرق یہ تھا کہ سر سید تہذیب بھی اپنانے کے حق میں تھے، جبکہ نذیر احمد مغربی تہذیب کے اپنانے کے خلاف تھے، ہے نا۔ تو اصل میں سر سید اور نذیر احمد دونوں ہی مغربی علوم کے دلدادہ تھے۔ جب مغربی علوم کے نتیجے میں سب سے بڑی چوٹ مذہب پر پڑنے لگی اور نوجوان مذہب سے بیگانہ ہونے لگے تو نذیر احمد نے مذہب میں پناہ لی، لیکن مغربی علوم جب ہندوستان میں آئے، مسلمانوں کے اندر آئے، تو اس کا منفی اثر بھی ہوا۔ بہت سارے نوجوان بیراہ ہونے لگے، یعنی کہ اسلام سے کٹنے لگے، تو اس کا بہت دکھ ہوا نذیر احمد صاحب کو، اور انہوں نے بھاگ کر مذہب میں پناہ لی، یعنی کہ تعلیم تو انہوں نے حاصل ہی کی تھی مگر انہوں نے پوری طرح سے اسلامک کلچر کے اندر وہ رہنے لگے۔ لیکن سر سید احمد خان حالات سے سمجھوتا کر کے آگے بڑھ گئے، لیکن سر سید احمد خان پر اس کا اثر نہیں ہوا کہ بہت سارے نوجوان راہ سے بے راہ ہو گئے، اسلامک کلچر سے وہ دور جانے لگے، نمازوں سے دوری اختیار کر لی، اور بھی بہت ساری جو اسلامک باتیں ہیں ان سے کافی ایک فاصلہ مسلمانوں کا ہو گیا، ہے نا۔ پڑھے لکھے جو مسلمان تھے ان لوگوں نے ایک فاصلہ بنا لیا۔ تو ایسے حالات میں نذیر احمد نے تو بھاگ کر پھر سے مذہب میں پناہ لی، یعنی کہ مذہبی شعار پوری طرح سے اپنا لیا، مگر سر سید جو تھے انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، اور سمجھوتا کرتے ہوئے اپنے مقصد میں لگے رہے، یعنی کہ یونیورسٹی کھولنے کے لیے وہ بےتاب تھے، اور انہوں نے کھول کر ہی دم لیا۔ نذیر احمد سر سید سے صرف اس حد تک اتفاق کرتے تھے کہ مسلمان مغربی تعلیم حاصل کریں۔ نذیر احمد سر سید سے اتفاق اس بات پہ کرتے تھے
کہ مسلمان مغربی تعلیم حاصل کریں اور ملازمت کریں، ہے نا، اور اس سلسلے میں وہ سر سید پر کڑی تنقید بھی کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے سر سید نے مغربی کلچر کو اپنانے میں بھی دیر نہیں کی اور اس کو سراہا، تو اس بات پہ نذیر احمد نے ان پہ تنقید کی ہے، سر سید پہ۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ابن الوقت، یہ دیکھیے ابن الوقت نام کا جو ناول ہے جس پہ ابھی بات ہی ہو رہی ہے نا، تو ابن الوقت جو ناول ہے اور اس کے ایک کردار کا بھی نام ابن الوقت ہے، تو ایسا مانا جاتا ہے کہ ابن الوقت جو کردار ہے وہ سر سید کے لیے، سر سید کو ظاہر کرتا ہے، سر سید کے لیے استعمال کیا گیا ہے نا۔ تو ابن الوقت کا کردار سر سید کی مکمل تصویر ہے، اور حجت الاسلام کا کردار خود نذیر احمد کی شخصیت ہے نا۔ دو کردار اس ناول میں ہیں، ہے نا، ابن الوقت اور حجت الاسلام۔ ابن الوقت جو ہے وقت کا پجاری ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتا ہے، اپورچونسٹ ہے نا، وقتی آب، یعنی کہ وقت کو پہچانتا ہے، وقت کے حساب سے اپنے کو بدلنے میں ماہر ہے۔ مگر جو حجت الاسلام ہے وہ مشرقی تہذیب کا دل دادا ہے۔ تو اسی طرح کا جو فرق تھا وہ سر سید اور نذیر احمد کے ذہنوں میں بھی تھا۔ سر سید جو تھے وہ ڈھل جانا چاہتے تھے، وقت کے حساب سے چلنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی کلچر اپنانے میں بھی جھجک نہیں محسوس کی، بلکہ اس کو سراہا اور اس کا سپورٹ کیا، اس کی حمایت کی۔ جبکہ نذیر احمد نے انگریزی تعلیم کے حق میں تو تھے وہ، مگر تہذیب اور ثقافت اپنانے کے حق میں نہیں تھے۔ تو یہ تھا ابن الوقت کے دو اہم کردار، ابن الوقت اور حجت الاسلام۔ باقی اس میں بہت سارے اور بھی کردار ہیں، اور کس طرح سے اس میں کہانی پیش کی گئی، اس کی پلاٹنگ کی گئی ہے، تو یہ سب اگلے کلاس میں آپ جانیں گے۔ ابھی اس میں یہی اتنا سمجھیے کہ اس میں دو اہم کردار ہیں، ابن الوقت اور حجت الاسلام۔ اس میں دو تہذیبوں کا ٹکراؤ دکھایا گیا ہے نا، دو تہذیبوں، حالانکہ دونوں ایک ہی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں اشخاص جو ہیں مسلمان ہیں، دونوں دوست ہیں، دونوں کا جو وہ ہے نا، گروپ، جماعت بھی ایک ہے، لیکن ان کے خیالات میں فرق ہے۔ ایک مغربی تہذیب کے دل دادا یا مذہبی تہذیب کو پسند کرنے والی شخصیت ہے، اور دوسری جو ہے وہ مشرقی روایت اور مشرقی تہذیب میں اپنا یقین رکھتی ہے اور اسی کو لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ ناول کے سلسلے سے مزید گفتگو باقی ہے اور یہ اگلے کلاس میں ہوگی۔